अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़फ़र आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे शागिर्दों का एक ये सवाल था कि सर हम जब भी तहरीरी इम्तिहान देते हैं तो उसमें या तो हम पास नहीं होते या अगर पास होते भी हैं तो मेरिट पर नहीं आ सकते। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेकर इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं। तो इस सवाल से चंद मारूज़ात में आप सबकी गोश गुजार करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप पूरी तवज्जो से न सिर्फ सुनेंगे बल्कि आने वाले वक्त में इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आप ये पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी हो या ज़िंदगी का कोई भी काम हो तो इस यकीन के साथ उसका आगाज़ कीजिए कि रिस्क, इज़्ज़त, मौत और इस तरह के चंद और जो काम हैं वो अल्लाह ने अपने हाथ में ही रखे हुए हैं। तो इंसान जो है इसमें सिर्फ अपनी कोशिश करता है, फिर वो किस्मत के हवाले कर देता है कि अब मेरी किस्मत में ये हुआ और अल्लाह को ये मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। तो जो भी आप काम करना शुरू करें अल्लाह पर पूरे भरोसे के साथ उसका आगाज़ करें। मैं ये समझता हूँ कि अपनी मंजिल को पाने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 3 मीम जो हैं, जो हर्फ मीम है, ये 3 मीमों पर आपको अमल करना पड़ेगा। ये 3 मीम आपकी ज़िंदगी में अगर हैं तो फिर आप अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सकते हैं। पहली मीम है मेहनत की। सख्त मेहनत आप करें। जब तक आप सख्त मेहनत नहीं करेंगे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रिटर्न टेस्ट में ही नहीं पास हो सकेंगे, इंटरव्यू तो बहुत बात का मामला है। दूसरी मीम है मुस्तकिल मिजाजी की। बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते। शुरू हुए 18-18 घंटे पढ़े, फिर दरमियान में नागा शुरू कर दिया, गैर हाज़िरी शुरू हो गई, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा, फिर छोड़ गए। तो इसमें जो भी आपने काम करना है, ख़ास तौर पे जिस तरह लेक्चरशिप की तैयारी है या कोई और भी ज़िंदगी का जो भी आप मामूल आपका होता है या टारगेट है आपका, उसमें आपने इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस काम को शुरू करना है। तो पहली मीम है मेहनत की, दूसरी मुस्तकिल मिजाजी की और तीसरी मीम है मुर्शिद की कि आप मेहनत भी करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मुर्शिद नहीं है, आपको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है तो फिर भी आप जो आपके मतलूबा नताइज होते हैं उन तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे पास आएँ, मुझसे पढ़ें, मेरे जैसा दुनिया में कोई और गाइडलाइन देने वाला नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ आपको एक अच्छे मुर्शिद, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है, वरना आपके लिए उस मंजिल को पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना और अपनी सोच को मनफी नहीं होने देना। हमेशा ऐसे लोगों में उठिए, बैठिए, उन्हीं से मिलिए जो मस्बत सोचते हैं, जो हमेशा किसी भी शय के सिर्फ रोशन पहलुओं पर नज़र रखते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे अनासे मिल जाएंगे जो आपके साथ जब बैठेंगे, आपके साथ जब गुफ्तगू करेंगे तो वो आपको मायूसियों के अंधेरों में लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहेंगे कि यार ये तो सीटें पहले ही सारा मुका हो चुका होता है, हम तो यार प्राइवेट हमने किया हुआ है, मेरी तो एक फर्स्ट डिवीज़न है और 3 जो हैं या 4 बाकी जो हैं वो सेकंड डिवीज़न है, मैं तो एमफिल नहीं हूँ, मैं तो रेगुलर नहीं पढ़ा हुआ, मेरी तो उम्र बहुत हो चुकी है। या जो है ये तो यूनिवर्सिटियों के साथ अपने स्टूडेंट्स को पास करते हैं, प्राइवेट तो कोई पास नहीं होता, और हम लोग तो पहले स्कूल में हैं तो बस ठीक है, थोड़ी सी सर्विस बाकी रह गई है तो इधर भी ठीक है, 17वां मिलने वाला है तो ये 17वां पहले मिला हुआ है तो कॉलेज में जाने की क्या ज़रूरत है। या पहले भी 2 दफ़ा जो है वो मैं रिटर्न दे चुका हूँ, पास ही नहीं होता, पता नहीं कौन लोग होते हैं, पर्चा लीक आउट हो जाता है, मेरे फ़लाँ दोस्त है वो भी बता रहे थे कि ये सारा ऐसे होता है। यानी इस तरह की जितनी भी जो मायूसी फैलाने वाली बातें हैं
ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، اور آپ نے ایسے عناصر سے یا ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو دھکے کھاتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے، کوہنیاں رگڑتے ہوئے چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اگر آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بھی بے شمار لوگ مل جائیں گے جو تیسرے چانس پہ جا کے پاس ہوئے ہیں، جو اسکول کیڈر میں 10 سال سے پڑھا رہے تھے، جو معذور تھے، جو نابینا تھے، اور جو مطلب اقلیتی کوٹے میں تھے اور بہت کم نمبروں والے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے ملنا ہے، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے اساتذہ کے پاس جا کے بیٹھنا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کریں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو چاہے وہ آپ کے مطلب مایوسی پھیلاتے ہوں، چاہے وہ آپ کے خاندان کے ہوں، چاہے آپ کے کلاس فیلوز ہوں، چاہے آپ کے کولیگز ہوں، ایسے لوگوں سے آپ بچ کے رہیے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے کہ آپ نے جب بھی تیاری کرنی ہے، صرف اور صرف آپ نے جو مختلف گائیڈز ہیں اردو کی، صرف ان پر انحصار نہیں کرنا۔ اب یہ گائیڈیں مارکیٹ میں بہت اچھی گائیڈز آ چکی ہیں، جن میں اگر ان کی درجہ بندی میں کروں تو 3-4 بہت ہی شاندار قسم کی کتابیں آ چکی ہیں۔ ان میں سر دست جو ہے کلید اردو ہے، کیونکہ اس کو صرف اردو کے اساتذہ نہیں مل کے اس کو تیار کیا ہوا ہے، یہ کوئی ٹھیکے کا کام نہیں ہے جس طرح سے وہ اردو جنرل سہیل بھٹی پبلشرز کی ہے، یہ سہیل صاحب کی جو بھٹی پبلشرز کی ہے، تو وہ ٹھیکے کا کام ہے، اس لیے اس میں بہت ساری آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی۔ تو پہلی کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس کلید اردو جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کتاب جو ہے وہ آپ کہہ لیں مشعل اردو، پرویز بنیری صاحب کی کتاب ہے، بہت شاندار، بہت محنت سے لکھی گئی ہے۔ وہ خود پہلے اسکول کیڈر میں تھے، اب کالج کیڈر میں آ گئے۔ تیسری کتاب جو ہے وہ سارے اردو ہے، بہت شاندار کتاب ہے فاروق سار صاحب کی۔ فاروق سار صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ خود اسکول ٹیچر تھے، لوگوں کے لیے انہیں نوٹس بنائے، کتاب شائع کروائی، لوگ ان کی کتاب پڑھ کے لیکچرر ہو گئے، اور اس دفعہ اس سیشن یعنی 2022-23 والا جو سیشن تھا، اس میں وہ خود بھی لیکچرر اردو ہو گئے۔ تو کلید اردو ہے، مشعل اردو ہے، سارے اردو ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب بہت ہی شاندار کتاب جو ہے اس کا نام ہے معلومات اردو، اور یہ ڈاکٹر سفیر حیدر اور محمد ذیشان صاحب نے شائع مرتب کی ہے، اور انتہائی خوبصورت، انتہائی شاندار کتاب ہے، کیونکہ یہ ایم فل، پی ایچ ڈی، لیکچرشپ، اس طرح کے جتنے بھی ٹیسٹ آپ لوگ دیں گے اس کے لیے یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی معیاری کتاب ہے۔ یعنی یہ بالکل وہ پی ایم ایس والوں کی تیاری کے حوالے سے نہیں ہے، یہ صرف لیکچررز کے لیے ہے، یعنی جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کتاب گزشتہ کتابوں سے بھی بھاری ہے، بہت خوبصورت۔ میں نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے، اور پچھلے دنوں میں نے جو کچھ ماڈل پیپر بنائے ہیں وہ اس کتاب سے میں نے بہت سارے سوال لیے کہ واقعی یہ ایک ایسی کتاب تھی جس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ 3-4 کتابیں، یہ تو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کلید اردو، مشعل اردو، سارے اردو، اور پھر معلومات اردو جو ہے، میرے خیال ہے یہی اس کا نام ہے۔ اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ اس کے مصنف کا نام دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سفیر حیدر صاحب اور احمد ذیشان کی کون سی کتاب ہے۔ یہ گائیڈیں، لیکن ہر گائیڈ آپ نہ لیں، اور صرف گائیڈوں پر بار بار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف گائیڈوں پر آپ نے انحصار نہیں کرنا۔ پھر آپ کے پاس کلیات اقبال ہیں، دیوان غالب ہیں، ڈکشنریاں ہیں، محاورات کی کتابیں ہیں، تلمیحات کی کتابیں ہیں، ادبی اصطلاحات کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ناول پر مشتمل ہیں، افسانوں پر مشتمل ہیں، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ کتابیں اگر آپ کے پاس ہیں تو بہت اچھی بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی بھی چاہیے۔ ان کتابوں کی بھی ایک لسٹ ہے، وہ میرے پچھلے لیکچرز اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پر تو آپ کو وہ پوری لسٹ مل جائے گی۔ میں مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی وہ میری جو کتابوں کی لسٹ ہے کہ یہ کتابیں کم از کم آپ کو پڑھنی چاہیے، وہ ساری میں پہلے بھی وہ پی ڈی ایف میں گروپوں میں وہ وائرل ہو چکی ہیں۔ میرے چینل پر بھی ایک کتاب کا نام، اس کا ٹائٹل بھی میں نے شو کیا ہوا ہے، تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ بہت عام ہے کہ ہمارے ہاں
عمومی جو لوگوں کا رویہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اشتہار نہیں آتا وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اشتہار آتا بھی ہے یا نہیں، تو جب اشتہار آئے گا تو پھر پڑھیں گے، ابھی تو دور دور تک اشتہار آنے کا امکان نہیں. ابھی پچھلے ماہ تک لوگ یہی کہتے رہے کہ جی 2023 تو پتہ نہیں، 2024 کے اکتوبر نومبر میں کہیں جا کے شاید اشتہار آئے گا. تو اس لیے آپ نے کبھی زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ اشتہار کا انتظار کر کے نہیں پڑھنا، آپ اس کو قبل از وقت تیاری شروع کر دیں تاکہ جب اشتہار آئے تو اس وقت آپ کو صرف روین کرنی پڑے. تو ہمارے اب بھی جب اشتہار اب کامرس کالج کا آیا ہوا ہے آج کل کالجز کا، تو فیمیل کا نہیں آیا. تو میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا اشتہار کب آ رہا ہے، آپ اسی مستقل مزاجی سے، محنت سے اور کسی استاد کی گائیڈ لائن میں پڑھتے رہیں. جیسے اشتہار آئے گا تو آپ پھر روین کیجیے گا اور ٹیسٹ وغیرہ دیجیے گا. تو اشتہار کا انتظار کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے بچے اشتہار کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ مار کھاتے ہیں. چھٹے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے امتحان دینے کی کوشش کبھی نہ کریں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ کمرہ امتحان میں نہ جائیں، ورنہ جو ہے وہ آپ کا چانس ضائع ہو جائے گا. اور یہ کوئی عام سا چانس نہیں ہے کہ آپ کہیں چلیں جی انٹری ٹیسٹ ہے تو دیکھ لیتے ہیں، پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. تو بغیر تیاری کے آپ کو کبھی پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں نہیں جانا چاہیے. ہر چانس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آخری چانس سمجھ کر دینا چاہیے. یہ نہ کہیں کہ جی اس دفعہ چلے میں دے لیتا ہوں، تیاری تو اتنی نہیں ہے تو اگلی دفعہ دیکھا جائے گا. آپ کو کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جب آپ اگلی دفعہ جائیں گے تو پھر آپ کا ریٹرن پاس ہو جائے گا؟ میرے بہت ہی لائق فائق شاگرد تھے، مجھے بہت عزیز تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر اتنی توجہ نہ دی، اس کو سنجیدہ نہ لیا، اور جب ریٹرن میں وہ فیل ہو گئے اور انہی کے کلاس فیلوز اب لیکچر اردو ہو گئے ہیں تو وہ بہت پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کاش ہم نے آپ کی اس بات پر تھوڑا سا غور کیا ہوتا اور عمل کیا ہوتا تو آج ہم تو ان سے بھی زیادہ لائق تھے، یا کم از کم ان جیسے تھے، تو ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے. لیکن بغیر تیاری کے وہ امتحان میں چلے گئے اور پھر اب مایوسیوں میں گرے ہوئے ہیں. 7 نمبر پر جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سال پڑھا ہے یا 10 سال پڑھا ہے، جب تک آپ موک ٹیسٹ نہیں دیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کی تیاری 0 ہے، 0 پہ ہیں آپ کو موک ٹیسٹ بہت سارے دینے چاہیے، بار بار موک ٹیسٹ دینا چاہیے. اور ایک ہوتی ہے OMR شیٹ یعنی ببل شیٹ مل جاتی ہے، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو PDF میں وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کے پاس کوئی گائیڈیں ہیں، آپ کے پاس کسی کے بھیجے ہوئے، حتیٰ کہ میرے مختلف گروپوں میں بھیجے ہوئے ماڈل پیپرز آپ کو ملتے ہیں اور وہ پچھلے 3-4 سال سے وائرل ہیں، تو آپ ان کو ببل شیٹ پر حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ امتحان میں بیٹھیں، کمرہ امتحان میں بیٹھیں تو آپ ببلز بھرتے ہوئے غلطی نہ کر جائیں. ایسے بچے بھی ہیں جو وہاں ببلز بھرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، وہ 16 نمبر کی بجائے 15 کو پہ بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری سیریز غلط کر بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے موک ٹیسٹ ضرور دینے ہیں. اس کے بعد اہم پہلو جو ہے وہ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند اور سکون کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. خاص طور پر جب آپ ریٹن ٹیسٹ کے لیے اپنے سینٹر پر جا رہے ہوں تو اس سے گزشتہ رات جو ہے وہ آپ نے یا اسے 2-3 راتیں جو ہے اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ ریسٹ لیس ہو جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کے حافظے پر بہت زیادہ برا اثر ڈالتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال جو بہت ہی آسان ہوتا ہے اس سوال کا جواب بھی آپ اس نیندرے کی وجہ سے، رات جگہ کی وجہ سے اور ریسٹ لیس ہونے کی وجہ سے آپ غلط کر بیٹھتے ہیں اور پھر آپ پچھتاتے ہیں، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک چیز میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ خود کو کبھی کم تر نہ سمجھیں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ بھائی ہم تو کوئی لائق نہیں ہیں، جی فلاں بندہ بہت لائق ہے، وہ تو ہو جائے گا، ہمارا تو پتہ نہیں کوئی تکے شکے لگ گئے تو ہو جائے گا ورنہ مشکل ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لہٰذا جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوں تو دوسروں کو نقل لگانے کی کوشش نہ کریں کہ وہ فلاں نے 65 نمبر کا کون سے ببل بھرے. آپ کو کیا پتہ کہ وہ بغیر تیاری کے آیا ہوا ہے یا بہت لائق ہے. اور جو بہت لائق ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی غلط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں.
لہٰذا پبلک سروس کمیشن میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کاپی کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں. یہ نہ ہو کہ اس کے غلط جواب کو آپ نقل کریں اور آپ بھی اپنا ستیہ ناش کر لیں. کمرے امتحان میں کچھ بچے اس وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں یا غلط پرچہ کر کے آ جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے یا آگے کوئی نہ کوئی ایسا کمینہ گھٹیا شخص بیٹھا ہوتا ہے جو بار بار ان کو کونیاں مارتا ہے، پھٹا مارتا ہے، پینسل چبوتا ہے کہ یار فلاں کا جواب بتانا، یار فلاں کا جواب بتانا، یار پلیز بتا دو. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے اور آپ کی توجہ خراب کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی برا شخص جو ہے وہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہو تو آپ فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو کر نگران سے کہیں کہ اس سے میری جان چھڑوائیں، اس نے مجھے بہت زچ کیا ہوا ہے. یا اس کو اتنی زور سے کہیں کہ سارے حال میں آپ کی آواز گونجے کہ یار ایشو کیا ہے آپ کا. اتنے زور سے اس کو ڈانٹیں کہ پھر وہ اگلا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ جو بھی ہے آپ کا، اس میں وہ آپ کو تنگ نہ کرے. یہ اس کی وجہ سے بھی بچے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی اس طرح کے شر پسند عناصر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. پھر 11 نمبر پر جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن سے، یعنی جب سے آپ نے تیاری شروع کی ہے اس دن سے اپنا جنرل نالج مضبوط رکھیں. جنرل نالج میں آپ کو بہت بہتر ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر آپ آرٹس کے، یعنی آپ نے ایف ایس سی نہیں کی، ایف ایس سی والے بچے جو بعد میں آرٹس میں آتے ہیں تو ان کی فزکس، کیمسٹری، میتھس، جنرل نالج اس طرح کی چیزیں قدرے بہتر ہوتی ہیں. تو وہ جو 20 نمبر کا آپ کا جنرل نالج کا پیپر ہے اس میں کم از کم آپ کے 8 سے 10 نمبر آنے چاہیے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایف ایس سی یا بی ایس سی کے بعد ایم اے اردو پرائیویٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ادھر 20 میں سے 18 نمبر بھی لے جاتے ہیں، یا وہ پی ایم ایس کے پیپر دیتے رہتے ہیں تو وہ بہت سارا کور کر جاتے ہیں. تو امتیاز والوں کی کتاب ہے یا کچھ ویب سائٹس ہیں تو وہاں جا کر آپ جو ہے اپنے جنرل نالج کو بہت بہتر کریں. اخبار پڑھیں، جنرل نالج کے حوالے سے جو رسالے آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ مٹیریل آپ اکٹھا کریں. اکیڈمیز جوائن کریں یا اکیڈمیز میں پڑھانے والے اساتذہ سے 2-4 سیشن کریں کہ مجھے جنرل نالج کہاں سے اور کس طرح سے تیار کرنا چاہیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ 20 نمبر تو چھوڑیں، میں نے تو 80 نمبر کا پرچہ حل کرنا ہے. تو کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ وہ 80 نمبر کا پرچہ ہی سارا کا سارا آپ کو آتا ہوگا؟ لہٰذا جنرل نالج کو بھی آپ نے بہت سیریس ہو کے لینا ہے اور پھر ہی آپ ایک اچھا سکور کر سکیں گے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی ببلز بھرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں آپ کو پورے یقین ہونا جن جوابوں پر کہ یہ فلاں فلاں ہے، سب سے پہلے تو آپ ان کو حل کریں. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ کو یہ جھجک ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں. یہ نہ کریں کہ جی مجھے تو 60 آتے ہیں، 65 آتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر بالکل بھی نہیں کرنا. ایسا نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ نے میرے پیپرز دیے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بعض اوقات بالکل آسان سا سوال تھا. مثال کے طور پہ چراغ تلے کس کتاب ہے، اور اس کا آپشن اے تھا مشتاق احمد یوسفی، لیکن میں نے بی آپشن احمد مشتاق کو کی میں لکھ دیا. اب بچے مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ سر وہ جو ہے فلاں سوال جو ہے وہ چراغ تلے اس کا اے تھا، لیکن آپ نے بی، سر اس کی کو نہ درست کر لیں. تو یہاں تو آپ مجھے درست کروا سکتے ہیں، پبلک سروس کمیشن والوں کو کون درست کروائے گا؟ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کی 100% جو ہے وہ کی درست ہوتی ہے؟ کئی بچے اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے مجھے آتے تھے میں نے صرف وہی کیے، لیکن کی ادھر سے غلط تھی تو وہاں سے 3-4 اور ان کے غلط ہو گئے. اس لیے آپ اگر جو آتے ہیں وہ یقین سے آتے ہیں وہ بھی کیجیے، لیکن اس کے بعد بھی آپ جو ہے جو مبہم سوالات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہاتھ لگا کے تھوڑی سی مغز ماری کریں اور اس کے بعد وہ بھی کریں. یوں آپ نے فرض کریں جو ہے نہ تو یہ کرنا ہے کہ 100 کی 100 آپ نے کر کے آنے ہیں کہ مرشد نے کہا تھا کہ 100 کا 100 کرنا ہے، نہیں. نہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی مجھے 75 آتے تھے تو میں نے 75 کیے. میرے ایسے شاگرد بھی ہیں جنہیں کنفرم تھا کہ میرے 80 ٹھیک ہیں یا 75 ٹھیک ہیں، لیکن جب ان کا 69 نمبر آئے اور میرٹ تھا 71 یا 70 آئے اور یا پوائنٹ سے 2.5
سے وہ جب فیل ہوئے تو پھر میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے تھے سر کاش کہ ہم نے آپ کی بات مان لی ہوتی. آپ کہتے رہے کہ بیٹا جتنے آپ کو آتے ہیں اس سے 10-15 ایکسٹرا لگا آنا، کیونکہ ان 15 میں سے اگر 4 بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں پھر بھی جو آپ کا نو پروفٹ نو لاس کے بنیاد پر بھی آپ فائدے میں رہتے ہیں. کہ باقیوں کو تو وہ نہیں نہ چھیڑتی کی، لیکن اگر آپ کو جتنے آتے اتنے کارر باقی چھوڑائیں تو پھر آپ کا بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے. آخری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ٹیسٹ کے آخری دنوں میں بعض اوقات افواہیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی فلاں پروفیسر نے پیپر بنایا ہے، فلاں کتاب سے پیپر آ رہا ہے، فلاں نے کوئی گیس جاری کی ہے، یہ 150 سوال ہیں، یہ 400 سوال ہیں، یہ کر لیں تو آپ کا ہو جائے گا. اس کو آپ دیکھ ضرور لیں لیکن اس پر مکمل بھروسہ کبھی نہ کیجیے گا، ورنہ اس چکر میں آپ خود کو اور اپنے مستقبل کو خراب کر سکتے ہیں. تو گیس پہ آپ بالکل یقین نہ کریں. ماضی میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے، ہاتھ کے پرچے بنے ہوئے پرچے یا کچھ نوٹس ووٹ اس طرح کی چیزیں آئیں، وائرل ہوئیں آخری دنوں میں کہ بھئی فلاں بندے نے پرچہ بنایا اور اس نے اپنے خاص چہیتے شاگردوں کو یہ وائرل کیا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ انہی کو دیکھتے رہیں اور ان میں سے کوئی سوال بھی نہ آئے. تو اللہ کرے آپ لوگوں کا بہت اچھا پیپر ہو. جب بھی آپ دیں تو ان چیزوں پر آپ عمل کیجئے، اور جن چیزوں کے حوالے سے میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے، ان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آپ میں، اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. اور آخری بات اور بار بار میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں اتنے نمبر نہیں لینے کہ آپ میرٹ پہ آ جائیں. یعنی 60 میرٹ ہے، 65 ہے، 51 ہے، 58 ہے، یہ نہیں، یہ پاس نہیں، میں اس کو پاس ہونا نہیں شمار کرتا. ویسے ریٹن میں پاس مارکس 40 ہوتے ہیں اور میرٹ جو بھی بنتے ہیں، جو بھی آپ کا میرٹ ہے وہ 70 ہے، 71 ہے، میرٹ سے کم از کم آپ کے 10 یا 15 نمبر آپ کے زیادہ ہونے چاہیے. پھر مزہ ہے آپ کا انٹرویو میں جا کے پرفارم کرنے کا. کہ اگر آپ کے اکیڈمک کم ہیں، اگر آپ کے انٹرویو میں کم ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا جو دیکھیے آپ کے اکیڈمک جو بھی بن رہے ہیں، اگر آپ سمیت سسٹم میں نہیں پڑھے ہوئے، اینول سسٹم میں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے نمبر کم بن رہے ہیں اکیڈمک، تو آپ اس کمی کو آپ کسی اور صورت میں اگر پورا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا ریٹرن ہے. آپ کا انٹرویو کل کو کس نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا. اس وقت جو لمحہ موجود میں آپ کے پاس جو پاور اللہ نے آپ کو دی ہے، جو آپ کو ایک چانس دی ہے، جو آپ کو موقع دیا وہ یہ ہے کہ آپ پورا زور لگا کے پوری ہمت استعمال کرتے ہوئے طاقت اور فورس کے ساتھ آپ ریٹن ٹیسٹ دیں. اور 100 میں سے آپ کو ایسے لگے کہ میرے 90 تو ٹھیک ہیں، 85 تو ٹھیک ہیں. جو اب آپ کہتے ہیں نا 85 ٹھیک ہیں، تو وہ کہیں جا کے 75 ٹھیک ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں میرے 75 ٹھیک ہیں ان کے 60 ٹھیک ہوتے ہیں. تو میکسیمم آپ نے کرنے ہیں اور بہت زیادہ سکور آپ نے کرنا ہے. کہ چیئرمین جب انٹرویو میں سر پکڑ کے بیٹھو کہ میں اس کے نمبر اب کیسے یار کم کروں، میں اس کو 100 میں سے انٹرویو کے 100 میں سے میں اس کو 50 بھی دے دوں نا تو بھی یہ نکل جانا ہے. تو یہ آپ کے بہت اچھا سکور ہونا چاہیے، بہت اچھا سکور ہونا چاہیے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا انٹرویو وہ دیتے ہیں لیکن ریٹرن میں ان کے تھوڑے نمبر ہوتے ہیں تو سارا کا سارا ان کا انٹرویو ضائع ہو جاتا ہے. تو انٹرویو میں لوگ کس طرح سے پاس ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور انٹرویو میں کون سی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ میرا اگلا لیکچر آپ کے لیے ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ زندگی میں جس میدان میں بھی اتریں، زندگی کے جس میدان میں بھی آپ اتریں، اس میں کامیابیاں آپ کا قدم چومیں. اللہ نگہبان.